राजा राममोहन राय ने अपने ब्रह्म समाज के साथ समाज सुधार और एक नई इज्तमाई बेदारी का सिलसिला शुरू किया था। हमारी कौमी तारीख में एक नए रेनेसां का आगाज था। अंग्रेजों के साथ हमारे मुल्क में आने वाली एक नई तहजीब, नए रसूम व रवायत, नई कदरों और जिंदगी के एक नए निजाम से हमारी जान पहचान का हिंदुस्तानी समाज के हर शोबे में तब्दीलियों की शुरुआत हुई। सर सैयद अहमद खान भी इसी तब्दीली के तर्जुमान थे। उन्होंने मगरबी उलूम, मगरबी साइंस और सनती इनकलाब के साथ हमारे मुल्क में अंग्रेजी इक़्तिदार की नई अलामत, अंग्रेजी ज़बान और तालीम का इस्तकबाल किया। रोशन ख़याली और अक़लियत की जो कहानी उनसे पहले शुरू की जा चुकी थी, उन्होंने उसी कहानी को आगे बढ़ाया। सर सैयद का ख्याल था कि जदीद दुनिया में जो नया समाज तामीर किया जा रहा था, हमें भी उसमें शामिल हो जाना चाहिए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ये सब के सब तामीर के इसी अमल में लगे हुए थे। सर सैयद ने भी ज़हीन, रोशन ख्याल, अक़लियत पसंद लोगों की एक जमात कायम की और अपनी कौम की एक नई दुनिया का हिस्सेदार बनाने की सरगर्मी का आगाज़ किया। अदब, सहाफ़त, समाज, तालीम के मैदान में एक गैर मामूली रोल की अदायगी के साथ सर सैयद ने अपनी कौम को एक नया रास्ता दिखाया, तरक्की और तब्दीली का रास्ता। 19वीं सदी में बहुत सी बड़ी शख्सियतों ने जन्म लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सदी देवज़ादों की सदी थी। हर मैदान में, तालीम के मैदान में, माशरती इस्लाह के मैदान में, अदब की दुनिया में, साइंस की दुनिया में हमारे यहाँ उस वक्त एक नई बेदारी गोया की जन्म ले रही थी और उसी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ पैदा हो रही थीं। एक शख्स ऐसा भी हुआ है उस ज़माने में जो एक तरफ तो अपनी रवायत की हिफाजत करना चाहता था। आसार-उस-सनादीद उसने लिखी, जिसमें पुराने पेशे क्या थे, पुराने हमारे फ़नून क्या थे, पुरानी हमारी रवायतें क्या थी, हमारा तर्ज़ एहसास, तर्ज़ फ़िक्र क्या थी, उन तमाम चीज़ों की, और जिसका ताल्लुक़ दिल्ली के एक इंतहाई पुराने घराने से था, रवायती घराने से। और ज़ाहिर है कि वो, और बल्कि मुग़लों के ज़माने में जिसके ख़ानदान ने बड़ी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी थी, बड़ी बड़ी जगहों पर वो लोग फ़ायज़ रहे थे। उस शख्स ने एक तरफ तो उसके साथ ये माजी की पूरी रवायती थी, दूसरी तरफ वो शख्स था कि जो अपने वक्त से आगे देख रहा था। ये ज़ात थी सर सैयद की। सर सैयद ने उस ज़माने में इल्म का, तालीम का, तारीख़ का, तहज़ीब का, माशरत का, सहाफ़त का, अदब का जो कहना चाहिए तसव्वुर पेश किया, वो बड़ी हद तक हमारे लिए नया था। और ज़ाहिर है कि ये वो तसव्वुरात थे जिन पर एक तरफ मग़रिब की छाप थी, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी रवायत से फैज़ उठाने का जज्बा भी जहाँ कमज़ोर नहीं पड़ा था। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे पास इस वक्त दो बहुत मुमताज़ यानी अहबाब बैठे हुए हैं। प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब जो उर्दू के मौजूदा लिखने वालों में, दानिश्वरों में, नक्कादों में अपनी एक बिल्कुल अलग जगह रखते हैं, अलग से पहचाने जाते हैं। शायर बहुत अच्छे हैं और ज़ाहिर है कि इनकी उठान मैंने एक शायर के तौर पर देखी उस ज़माने में जब मैं अमली ज़िंदगी में दाखिल हुआ और जहाँ जिस इलाक़े के रहने वाले हैं उसके आसपास ही कहीं मेरा तक़र्रुर हुआ था। तो इनकी शायरी का चर्चा उस वक्त बहुत था, लेकिन बाद में इन्होंने ड्रामा भी लिखा और फिर उसके बाद इन्होंने जनाब तनक़ीद के मैदान में कदम रखा तो वहाँ अपने झंडे गाड़ दिए। बड़ा काम किया इन्होंने, लुग़ात में भी के मैदान में भी इन्होंने काम किया है। दूसरे हमारे पास साथ हैं मशहूर कहना चाहिए कि मुहक़्क़िक़ और नक्काद प्रोफेसर शम्सुल हक़ उस्मानी साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे उर्दू के सदर थे। अतीक़ुल्लाह साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर थे। उस्मानी साहब ने अफ़साना निगार के तौर पर इनकी उठान मैंने देखी, लेकिन बाद में अफ़साने की दुनिया से निकल करके ये तहक़ीक़ और तनक़ीद की दुनिया में आ गए और अब ख़ास तौर पर तदवीन का जो काम ये कर रहे हैं, एडिटिंग का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत गैर मामूली है। और इनका ज़ाहिर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इनकी खिदमत हासिल की हैं, उनके लिए ये मंटो का कुल्लियात मुरतब कर रहे हैं। तो आप दोनों हज़रात से गुफ्तगू इसी बात पर होगी कि सर सैयद का जिनके लिए बात करने के लिए जिन पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, यकजा हुए हैं, आप दोनों हज़रात उनको किस नज़र। अतीक़ुल्लाह साहब आप ये बताएं कि 19वीं सदी जो हमारे यहाँ रेनेसां की सदी, उन नशत सानिया की सदी कहे, 18वीं और 19वीं सदी में से 18वीं सदी को एक तरीक़े से हमारे यहाँ कहा गया था कि
انلائٹنمنٹ کی، روشن خیالی کی صدی ہے. 19ویں صدی ہمارے ہاں عقلیت کی صدی ہے، ریشنلزم کی صدی ہے. روشن خیالی اور عقلیت ظاہر ہمارے لیے نئی چیزیں نہیں تھیں. ہماری تہذیب ایک بہت پرانی تہذیب رہی ہے، اور سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک رینیساں وہ بھی تھا جو عہد وسطیٰ میں بھکتی کے شعرا کے ذریعے آیا تھا. یعنی وہ رینیساں جو ہمارے ہاں سور داس، تلسی داس اور کبیر داس، اور اس سے پہلے ایک رینیساں ہمارے ہاں وہ بھی تھا جو 12ویں صدی عیسوی میں حضرت امیر خسرو اور ان کے عہد کے لوگوں کے ذریعے شروع ہوا تھا. وہ بھی ایک طرح کی نئی بیداری تھی. ڈاکٹر صاحب، ہم تاریخ پر اگر غور کریں تو تاریخ کے بعض ادوار بڑے آزمائش میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے نئے سوالات بھی قائم ہوتے ہیں، اور کچھ پرانے شکوک و شبہات بھی پھر اثر نو پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے 19ویں صدی تو بہت پیچیدہ صدی تھی، بہت پیچیدہ، اور جس میں یہ طے کرنا، یعنی بعض اوقات تاریخ جو ہے ہمیں واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسے جنکچر پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ سمتوں کا تعین بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل تھا کہ ہم سمتوں کا تعین کس طرح کیا جائے. اور ہندوستان جو یہاں ایک کثیر مذہبی ملک ہے، یہاں خود الگ الگ علاقائی سطح پر بھی جو فرق پایا جاتا ہے کہ بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحویل میں پہلے سے آ چکا تھا، تو وہاں کی جو ترقیات ہیں وہ ایک صورت تھی جہاں بیداری پہلے سے آ چکی تھی. اور ایک صورت یہ تھی کہ شمالی ہندوستان میں جب سر سید نے یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی اور ایک طرح سے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور ایک اعتبار سے نیا تعلیم کا ایک لائحہ عمل تیار کیا، تو اس وقت اس سے پہلے تقریباً 70 برس پہلے راجا رام موہن رائے کالج میں، ہندو کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے. تو یہ اس اعتبار سے سر سید کے لیے بہت بڑا مشکل کام یہ تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بغیر مذہب کے کوئی اور چیز کے بارے میں وہ بہت آسانی سے نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار. تو ایک بات تو یہ دیکھیے کہ سر سید سے پہلے ہمارے یہاں برہمو سماج جو راجا رام موہن رائے جس کے بانی تھے، آریہ سماج، رام کرشن مشن، تھیوسافیکل سوسائٹی، پرارتھنا سماج، اس طرح کی کتنی انجمنیں تھیں شمال اور جنوب کے ہندوستان میں جو اصلاح کا کام کر رہی تھیں. لیکن مسلمانوں میں جو ایک روایت سے شغف بہت زیادہ تھا، مسلمان جذباتی بہت تھے. پھر یہ کہ 1857 میں ان کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا تھا اور انگریزوں نے اس کی جگہ لے لی تھی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ ایک نہایت بے چینی کی اور اشتعال کی زندگی گزار رہے تھے، ایک عجیب و غریب تجربے سے دوچار تھے. اس زمانے میں ہمارے ہاں عثمانی صاحب مثلا نئی صنفیں آئیں، ناول لکھا گیا ہمارے ہاں پہلی بار. مطلب یہ کہ گرچہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ناول ہمارے یہاں قصے کی شکل میں لکھا جا چکا تھا، ریاض دلربا وغیرہ، اس طرح کی مثالیں ہیں. لیکن یہ کہ سر سید کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں معاشرے میں، اس پر تو ہم گفتگو بھی عتیق اللہ صاحب سے اور کریں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہماری ادبی روایت میں جو ناول ہے، ایسے رائٹنگ ہے، خاص طور پر انشائیہ ہے، صحافت ہے، تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ذریعے جو سر سید نے اس کو رواج دینے کی کوشش کی. شاعری میں لوگوں کو اس پر مائل کیا کہ وہ نیچرل پوئٹری کریں. انہوں نے ایک خط لکھا آزاد کو جس میں جملہ بہت دلچسپ تھا، اپنی شاعری کو نیچر کی طرف مزید مائل کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے تانوں سے مت ڈرو. تو یہ ساری تبدیلی اس کے نتیجے میں جو نئی ادبی روایت بنی، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ناول جیسی صنف کے وجود میں آنے کا سبب سر سید احمد خان کی تحریک، اور اس تحریک کے سب کہنا چاہیے کہ سر سید کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن نذیر احمد ہیں، جو ناول کو ایک شکل دیتے ہیں. اور پہلی مرتبہ کسی کتاب کو ناول کا نام اگر ملتا ہے وہ میراث العروس ہے. ورنہ ممکن ہے کہ فنی طور پر کچھ کمزوریاں ہوں اور لوگوں نے نشاندہی کی ہے، لیکن ایک فارم کو نام دینا، انشائیہ کو ایک باقاعدہ طور پر مروج کرنا، اور ان تمام نمونے سامنے تھے. اور ان کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقصد کے تحت لکھنا، ہماری نثر بامقصد ہو، ہماری شاعری بامقصد ہو، اور مقاصد ظاہر ہے کہ عظیم مقاصد تھے. وہ ان مقاصد کو پورا کرنے میں مددگار بننے والے دراصل سر سید کے پیروکار تھے، وہ نذیر احمد ہوں یا حالی ہوں. سر سید احمد خان اور ان کی تحریک کے توسط سے اور فیضان سے ہی تو ہمارے ہاں ناول کی صنف باقاعدہ مستحکم ہوئی. اور اس صنف کو وجود میں لانے والے یا قبول عام تک پہنچانے والے سر سید کے بہت اہم ساتھی
ڈپٹی نذیر احمد تھے. نظم اپنے مقاصد کے ساتھ عوام تک پہنچی، وہ حالی کے توسط سے پہنچی. حالی نے قوت کہاں سے پائی؟ سر سید احمد خان سے پائی، اور اسی سوانح عمری لکھی. یعنی ایک شخص ہے جو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف اپنی کرنیں پھیلا رہا ہے، اور طرح طرح کے افراد، طرح طرح کی سماجی سرگرمیاں اس کے دم قدم سے روشن ہو رہی ہیں. میں عرض کروں کہ ایسا لگتا ہے کہ سر سید پہچان رہے تھے کہ مشرق اور مغرب کے اس تضاد کے درمیان ہم توازن کہاں قائم کریں. اس توازن کی جستجو میں کہنے کو کہا گیا کہ آپ کرسٹان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک توازن ڈھونڈ رہا تھا سر سید. مشرق اور مغرب دو قدموں کی طرح کہ یہ قدم کس طرح سنبھل کر پڑیں. اس سنبھلنے میں ہمارے ہندوستان کا پورا وجود، صرف ایک ہندو ہی نہیں یا ایک مسلمان قوم نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کو سنبھال رہا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو کہ جو جذباتی طور پر پسپا ہو گئے تھے. ایک بات اور بھی ہے کہ آپ جو گفتگو کر رہے تھے اسی سے مجھے خیال آیا کہ سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم کی، یعنی مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند، نام تو اس کا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے صرف نہیں رکھا تھا، اس کے دروازے انہوں نے بند نہیں کیے تھے کسی کے لیے. چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کو یا مدرسۃ العلوم کو پہلی جن لوگوں نے امداد دی ان میں ہندوؤں کے نام بھی بہت ہیں. اسٹریچی ہال کی عمارت پر آپ دیکھیے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورتحال تھی عتیق اللہ صاحب کہ مغربیت کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، اس سیلاب کے سامنے اپنے تشخص کو اور اپنی آئیڈینٹی کو ہی بچائے رکھنا آسان نہیں تھا. لیکن سر سید نے بہرحال جن میدانوں میں کام کیا، تعلیم کے میدان میں، ادب کے میدان میں، صحافت کے میدان میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عجیب بات ہے کہ خود سر سید ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک میدان جنگ ہے جس میں وہ مختلف ہتھیار ان کے پاس ہیں. مثلاً صرف ہم یہ بار بار یہ سوچتے ہیں کہ بھئی صرف تعلیم کا میدان ہی نہیں، زرعی بینک کے قیام کے لیے وہ کوشاں رہے، ہومیوپیتھک ہاسپٹل کھولتے ہیں بدارس میں. اسی طرح سے وہ تبیین الکلام، جو تورات اور انجیل وغیرہ کی تفسیر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس میں اسلام اور تورات اور انجیل ان سب میں وہ کون سے قدریں ہیں جو کہ یکساں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ احکام توام اہل کتاب، توام اہل کتاب، اس طرح کی کتابیں ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ مفاہمت بھی ہے، ایک مزاحمت بھی نظر آتی ہے. اسباب بغاوت ہند میں بھی ایک مزاحمت بھی ہے، اور پارلیمنٹ میں وہ جا کر لندن میں بھی وہ ہر ایک کی بات اس طرح سے آمنا و صدقنا نہیں مانتے ہیں، بلکہ جہاں کونسلز کے ممبرز کی بات ہوتی ہے شمالی ہندوستان میں، تو وہ ہر جگہ جا کر وہ باقاعدہ احتجاج بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا اگر دربار میں جب ان کو تمغہ حسن کارکردگی ملنے والا تھا تو اس وقت صرف اس وجہ سے اٹھ کر آ جاتے ہیں وہ کہ ان کو ہندوستانیوں کو اور انگریزوں کے درمیان انہوں نے کچھ امتیاز برتنے کی کوشش کی تھی. جب وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو سب ولیمز سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو یہ انعام دیں گے، تو اس سے بحث بھی ہوتی ہے. اور ولیمز یہ ان سے کہتے ہیں، سر ولیمز، کہ آپ کو اگر یہ سرکار کا حکم نہیں ہوتا تو میں آپ کو یہ ہرگز تمغہ نہیں دیتا. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سرکار کا نہیں ہوتا تو میں ہرگز آپ کے ہاتھوں سے یہ تمغہ نہیں لیتا. ابھی ایک کتاب جس میں سر سید کے سفر نامے کو مرتب کیا گیا ہے، اصغر عباس نے جو ان کے محقق ہیں شائع کی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سر سید انگلستان جا رہے تھے تو اس وقت راستے میں طرح طرح کے مسافر ان کو ملے. ایک شخص ایسا بھی ملا ان کو، انگریز تھا، جو ایک دوسرے شخص کو ناپسند کرتا تھا اور یہ کہتا تھا سر سید سے کہ آپ کے پاس یہ کیوں بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بتاتا رہتا ہے، اس کو تو بتائیے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو حکومت جو ہے یہ تعلیم کا پورا نظام اس کا سربراہ بنانے والی ہے، جبکہ یہ شخص تو خدا میں یقین نہیں رکھتا، یہ تو ملحد ہے. تو سر سید نے کہا کہ صاحب ایسا آدمی تو تعلیم کے لیے بہت موزوں آدمی ہے. اگر کوئی آدمی کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتا اور ظاہر کہ ایتھیسٹ ہے اگر تو وہ کیونکہ اس کے ہاں ایک طرح کی بے تعصبی پیدا ہوگی، اس کے ہاں عصبیت کسی طرح کی نہیں آئے گی، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا، صرف تعلیم کا وہ اس کے سامنے رہے گا. تو اس طرح سر سید کے ہاں ایک بڑی
پیچیدہ قسم کی روشن خیالی بھی ملتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں انہوں نے جب ایک بار تقریر کر رہے تھے، چندے وغیرہ کے لیے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ تک کہا کہ مجھے لوگ کافر بھی گردانتے ہیں، لیکن ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ہندو بھی مزدوری کرتا ہے اس میں، مسلمان بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن ہم مسجد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ مجھے اگر کافر بھی گردانتے ہیں تو میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں، ایک کالج تیار ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ یہ سب چندہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے جو کتابیں لکھیں تاریخ پر، خاص طور پر تاریخ سرکشی ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ فیروز شاہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آئین اکبری کی تدوین کا بیڑا اٹھایا، اور جس پر انہوں نے آئین اکبری کی جب تدوین کی غالب کو بھیجا تو غالب سے، یعنی اس زمانے میں سوچیے غالب شاید بعض چیزوں کے بارے میں پہلے سے سوچ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہر زمانہ اپنا آئین لے کے آتا ہے، ہمارے زمانے میں آپ ابو الفضل کے آئین کی بات کر رہے ہیں، اس کا کیا لینا ہے؟ پیش آئین کی دارد روزگار گشتہ آئین دیگر تقویم پار، ہر زمانے کے اپنے آئین کے سامنے پرانے آئین بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس کو سر سید نے پسند نہیں کیا۔ سر سید نے تاریخ کے میدان میں تو خیر بہت کام کیا، یعنی آئین اکبری کی تدوین کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے آثار و سنادید لکھی جو کئی جلدوں میں، وہ تو ہر زمانے کے لیے ایک بہت اہم کتاب ہے۔ اور اسباب بغاوت ہند میں اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یا اس میں جو رویہ ہے غدر کے اسباب بیان کرنے کا سر سید کو، اس پر آپ چاہے جتنے اعتراض کر لیجئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید ایک تاریخی نظر تو رکھتے تھے اور تاریخ کو زندگی سے جوڑ کر دیکھتے تھے۔ یہ دیکھتے تھے وہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں تاریخ کی تعبیر کن سطحوں پر کسی زمانے میں کرنی چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سر سید کے ہاں ایک کہنا چاہیے ایک ادیب کی شخصیت بھی چھپی ہوئی تھی۔ سر سید نے گزرا ہوا زمانہ لکھا۔ اب گزرا ہوا زمانہ کو بعض لوگ تو کہتے ہیں اردو کا پہلا افسانہ ہے، یعنی مرزا حامد بیگ نے اس کا ذکر کیا ہے اور لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے مضامین ہیں سر سید کے، بحث و تکرار ہے، خوش آمد ہے، امید کی خوشی ہے، یہ سب آپ دیکھیں تو ان میں ایک بلا کی تخلیقی شان بھی ملتی ہے۔ یعنی انہوں نے خود ایک لکھا ہے کہ میں نے اسلوب کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ دل سے نکلے اور دل میں اترے، یعنی وہ ظاہر چاہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے ادب ہو، زبان ہو، ہر چیز زندگی کی تابع تھی، زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو گویا کہ کوئی بھی چیز ہو اگر وہ زندگی کام کی نہیں تو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں عتیق اللہ صاحب کی سر سید کا جو پورا اسلوب رہا لکھنے کا، جو ان کے ایسیز میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں جو خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، جدید نسل کی تعمیر میں ان سے کہاں تک فائدہ پہنچا؟ صاحب یہ جب گئے تھے لندن گئے تھے، اس وقت انہوں نے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی جیسے اخبارات وہاں دیکھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس فارمیٹ میں اسی طرح سے ایسے مضامین ہمارے یہاں بھی لکھے جانا چاہیے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا اثرات وسیع تر ہوں گے۔ تو اس کی وہاں انہوں نے مقبولیت کو دیکھا تھا۔ اچھا، یہ تو یعنی زبان کی حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید نے ایک بہت کہنا چاہیے اجتہاد سے کام لیا، اور اردو زبان کو جس میں تصنع بہت تھا، آورد بہت تھا، اس کو ایک فطری زبان بنانے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو میں صحافت کو فروغ دینے کے لیے جو کام کیا ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق، تو یہ سارے کام جو ان کے ہیں یہ بھی بہت غیر معمولی ہیں۔ ہر طور یوں بحیثیت مجموعی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طور دل تک پہنچنا، عام آدمی کی شخصیت کو بدلنے کے لیے، اس کے دل دماغ کو بدلنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا سر سید نے، اور ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایک مصلح جو ہے وہ ہر سطح پر جو کچھ بھی اس کے دسترس میں ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، اور اپنی بات کو یعنی قوم کی بھلائی کو، قوم کی فلاح کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہ اچھا یہی وجہ ہے، ایسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دور کا ہر ذہین شخص سر سید کے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا آ گیا تھا، دانشوروں کا، ادیبوں کا، جو سر سید کا مخالف تھا، اور ان کو علی گڑھ کا کرسٹان تو خیر کہتے ہی تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری تاریخ کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، تو ان کی مخالفت حلقہ وطپنچ کی طرف سے بہت ہو رہی تھی۔ اور جب سر حالی کی کتاب آئی تو ظاہر کو اس کا مذاق لوگوں نے اڑایا۔ شبلی نے تو اس کو کتاب المناقب کہا، حیات جاوید کو ان لوگوں نے کہا ابتر ہمارے حملوں سے حالی نہیں، سید کا حال حضرت حالی سے پوچھئے، غازی میاں کا حال دفالی سے پوچھئے۔ لیکن یہ کہ اس زمانے کا ایک بہت اچھا شاعر ہمارا جو بڑا صاحب بصیرت تھا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی مخالف سر سید کا کرٹک ہو گیا، اکبر۔ اور اکبر نے ظاہر سر سید تو بہت طنز کیا، اس طرح کی باتیں کہیں کہ
अला या अय्युहा चर्चिल नज़र कुन सुए साहिल हा, वो जो पैरोडी लिखी थी हाफिज़ की, अला या अय्युहा चर्चिल नज़र कुन सुए साहिल हा, कि जंग आसान नमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल हा, बकुन तज़ीन पाए खुद बबूटे डासनो पतलूं, कि सर सैयद खबरदार ज़राहो रसे मंजिल हा। यानी उन्होंने कहा कि भाई डासन का वो पहुँचो, बूट पहनो और पतलून पहनो, सर सैयद यही बताते हैं। तो उन्होंने बहुत तंज किया सर सैयद के ख़िलाफ़, बहुत से शेर कहे। हमारे मुल्क के 80% मसाइल इसलिए हैं हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज़बान का तासुब, इलाक़े का तासुब, मज़हब का तासुब, तबक़े का तासुब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे माशरे को घुन की तरह खा रही हैं। सर सैयद ने उस वक्त ये महसूस किया था, वो तो किसी तरीके से वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों के फ़िरक़े जो हैं उनमें आपस में वो तज़ाद पैदा हो, और उन्होंने तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे हिंदुस्तान तो एक ऐसी खूबसूरत यानी दुल्हन की तरह है जिसकी दो आँखें हैं, हिंदू और मुसलमान। अगर एक आँख में भी नक्स पाया गया तो वो भींगी हो जाएगी गोया की, यानी वो ये है। तो ये सर सैयद के यहाँ ये जो तसव्वुर है रवादारी है, बर्दाश्त तो उसके यहाँ ऐसी है जो पहाड़ों में दिखाई देगी। इतनी मुखालफत, इतना तंज, इतना गुस्सा, उनसे मौलवी खफा है उस ज़माने का एक बहुत बड़ा, एक मजहबी लोगों का बहुत बड़ा तबका। उनके नज़रियात जो थे, जिस तरह उन्होंने इंटरप्रेट करने की, ताबीर करने की कोशिश की थी, बहुत से अकायद की, उस पर लोग नाराज़ थे। लेकिन सर सैयद ने कभी अपनी ज़बान में कड़वाहट नहीं पैदा होने दी, और सर सैयद ने इसके बावजूद कि लोग उनके नज़रियात का मजाक उड़ाते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन सर सैयद ने हमेशा वो रास्ता अख्तियार किया जिस पर वो एक साथ सबको लेकर के चल सके। और शायद इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के बाद हमारे यहाँ इंडियन रेनेसां यानी नशत सानिया या पुनर्जागरण की जब तारीख़ लिखी जाती है तो सर सैयद सबसे बड़ी डेमोक्रेट के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जिनके यहाँ मज़हब की भी कोई वाबस्तगी उस तरीके की नहीं है जो तासुब पैदा करे। इकबाल के इस शेर में है, मशरिक़ से बेजार न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब की सहर कर। जहाँ भी अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप।